मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। एथियस लोग क्या कहते हैं, मुसलमान बकरीद में इतने जानवर काटते हैं, जुल्म है जानवरों पर। ये जानवर का खाना उसूली तौर पर हलाल होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि एथियस लोग जो है ना, जो वेजिटेरियन है, एथियस नहीं, वेजिटेरियन बोलते हैं कि जितना हमें जिंदा रहने का हक है इतना ही जानवरों को भी जिंदा रहने का हक है। आप किस बेस पे उनको कत्ल करके खा रहे हो? आप आलू प्याज टमाटर खाओ ना, ये जुल्म है जानवरों को काटना। समझते हो कि नहीं समझते? एथियस लोग क्या कहते हैं, मुसलमान बकरीद में इतने जानवर काटते हैं, जुल्म है जानवरों पर। उनका जवाब तो बहुत आसान है कि बकरीद में काटना अगर जुल्म है तो केएफसी के बर्गर में मुर्गी काट के डालना भी क्या है? उसूली तौर पर तो जानवर का काटना वाकई जुल्म है, क्योंकि जितना जिंदा रहने का आपको हक है उतना ही जानवर को भी हक है। जानवर अगर जानवर को खाता है उसमें तो अकल नहीं है ना, और मजबूर भी है, वो क्या खाएगा इसके अलावा? हमारे पास तो आलू प्याज टमाटर खरबूजे कम है क्या? कोई जरूरी थोड़ी है कि हम गोश्त ही खाएं। गोश्त सेहत के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन जरूरी नहीं है। हिंदू 90 साल बगैर गोश्त के जिंदा रह लेते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, रह लेते। ऐसे गोश्त के बगैर जिंदगी है नहीं, ऐसा ना छोड़ देना। ये इंसान की नेचुरल ग़िज़ा में शामिल है गोश्त। तो उसूली तौर पर हलाल नहीं होना चाहिए, जुल्म होना चाहिए। लेकिन मुसलमान अल्लाह का नाम लेके जानवर के गले पे छुरी चलाता है, ये साबित करता है कि अल्लाह ने इसको मेरे लिए मुसख्खर किया है, मेरे लिए खुद से इसका काटना ठीक नहीं है, क्योंकि ये भी मखलूक है, मैं भी क्या हूं, मखलूक। मैं किस बेस पे इसको काट रहा हूं भाई? वो कहेगा नहीं यार तुम अपने फायदे के लिए अपने भाई को कत्ल करो तो जुर्म है, गाय को काटो तो ये भी तो जुल्म होना चाहिए ना। लेकिन हमें गाय पर कोई मिल्कियत हासिल नहीं है, लेकिन अल्लाह को है। जब अल्लाह हमें परमिशन देगा, इसकी मैं मिसाल दूं, जैसे कल मैंने मसला बताया ना, मैं बल्कि बताता रहता हूं, जज अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, दूसरों की बीवियों को तलाक नहीं दे सकता। लेकिन अगर कोई शख्स किसी को वकील बना दे कि तुम मेरी बीवी को तलाक दे सकते हो, मैं तुम्हें इख्तियार दे रहा हूं, तो उसके पास भी इख्तियार चला जाएगा। अब आपने वसीम से कहा कि मैं तो डर रहा हूं बेगम के सामने आते हुए, तू जा, मैं तुझे इजाजत दे रहा हूं कि मेरी तरफ से मेरी बीवी को डिवोर्स दे दे। तू वो जाके आपकी तरफ से आपकी बीवी को जब डिवोर्स देगा तो बीवी कहेगी कि तुम्हें ये किसने राइट दिया कि तुम मुझे तलाक दे रहे हो? वो कहेगा भाई जिसके पास राइट था उसने दिया ये राइट। अब हलाल हो गया कि नहीं हो गया? नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? तो इसी तरह हम जब गाय को काटते हैं, गाय बज़बान हाल हमसे पूछती है तुम्हें ये किसने राइट दिया कि मैं अच्छी भली लाइफ को एंजॉय कर रही हूं? बकरा कहता है अभी मेरी जवानी के दिन आए थे, अभी तुम कमबख्त 10-10 साल गर्लफ्रेंडों के साथ घूमते हो, फिर जाके शादियां करते हो और वो भी 4-4 खींच रहे होते हो, अभी आंख मटक्का शुरू हुआ है, भी मैं जवानी की दहलीज पे कदम रखा है, थोड़ा सा भी मैंने लाइफ को एंजॉय करना शुरू किया है, और कमबख्त तो मुझे किस बेस पे लिटा के काट रहा है? तो तुझे ये मेरे ऊपर कहां से ताकत आई? तो हम बकरे को जवाब में क्या कहेंगे? वाकई हमें तेरे ऊपर कोई विलायत हासिल नहीं है, लेकिन खुदा को हम पे भी है और तुझ पे भी है। तो जिस खुदा को तुझ पर है ना, उसने हमें कहा है कि तुम काट सकते हो। देखो इंसान को कत्ल कर सकता है? नहीं, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल को ज़बह करने के लिए लिटाया था ना। क्यों? अब कैसे हलाल हो गया? भाई इस्माइल पर भी कंट्रोल खुदा का, इब्राहिम पर भी कंट्रोल खुदा का। तो जब अल्लाह कहेगा तो फिर हलाल है, वरना हलाल नहीं है। तो अल्लाह को मानते ये 3 लोग ही हैं, यहूदी, ईसाई और मुसलमान। बाकी अल्लाह को मानते कहां हैं? तो इसने कहा ये 3 जो मुझे मानते हैं उनको तो राइट है कि ज़बह करें और खा जाएं, इसके अलावा जब कोई काटेगा तो किस बेस पे काट रहा है? ठीक है ना, किस बेस पे काट रहा है? काटेगा तो नहीं खाओगे उसको। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं दरिंदा किसी जानवर को अगर खा ले। मैं जब मसाई कौम में गया ना, वहां उधर तंजानिया के जंगलों में, वो क्या करते हैं, शेर खाता है ना किसी हिरन को पकड़ के, शिकार करेगा शेर और पटख के खाल उधेड़ रहा होगा, तो डंडे लेके जाएंगे, शेर को मार के भगा देंगे, ले आएंगे। आपको अल्लाह की कसम उठा के कहूं कि ये चीज इंसानों पे सूट बोलो नहीं करती, वाकई नहीं करना। अजीब सी वहशत होती है यार, ये क्या कर रहे हो यार, जानवर के मुंह से निवाला छीन रहे हो। हाँ, ज़बह कर दो तो फिर मौत का सबब कौन बना है? आप बने हो।
تو اللہ کہتے ہیں درندہ جو کھائے گا اس نے مارا ہے نا, تو اب تمہارے لیے وہ جانور حلال نہیں ہے. یہ بھی انسانیت کی توہین ہے. تو بھائی تہذیب آپ کو صرف اسلام میں نظر آئے گی, غیر مسلموں کی تہذیب 3 پیس سوٹ اور ٹائی کے سے آگے نہیں بڑھتی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ, اسی طرح جو بتوں کی بھیٹ چڑھائے جاتے ہیں جانور, مزاروں پہ کٹ رہے ہوتے ہیں, ان کی قرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی بھیٹ چڑھائے جا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے. تو دیکھو اسلام نے حلال کا ایک بڑا کانسیپٹ دیا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یورپ امریکہ میں جاتے ہیں نا, وہ حلال حرام کی فکر چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا مت کیا کرو, جا کے فکر کیا کرو. جہاز میں جب جاؤ حلال منگواؤ. اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں, مرغی پہ بہت دفعہ حلال لکھا ہوا ہوتا ہے, ہوتی نہیں ہے. بہت سے اسلامی ملکوں میں بھی حلال نہیں مل رہی مرغی. میں نے تو اب جہازوں میں نا مرغی کھانا چھوڑ دی ہے, کیونکہ مشین کا ذبیحہ ہوتا ہے, اور آج کل اسکالرز مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے بک رہے ہیں, مل رہے ہیں, وہ ہر چیز کو حلال 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 حلال. پھر وہ کہتے ہیں ایکچولی ضرورت ہے, ایکچولی ضرورت ہے. ضرورت کہاں سے؟ ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھوک سے مرنے لگو. بھیسیوں چیزیں کھانے کی ہیں, مچھلی کھا لو آنکھ بند کر کے جہاں بھی ملتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسلامی ملکوں میں, اچھا پاکستان میں بہت خاندانی حلال ملتا ہے. ایسا حلال چکن جو یہاں پر ہے نا گوشت, یہ دنیا میں نہیں ہے کہیں. سعودی عرب میں بھی بہت, وہاں کے لوکل کمپنیوں کا تو بالکل حلال ہے, باہر کے آنے والے کا پتہ نہیں ہے. میں سعودی ایئر لائن میں بھی جب جاتا ہوں, مرغی کھانے سے میں احتیاط کرتا ہوں. میں نہیں کہہ رہا حرام ہے, مجھے تحقیق نہیں ہے, لیکن میرا دل نہیں مانتا. ہو سکتا ہے جو آپ تحقیق کریں تو ثابت ہو جائے کہ وہ حلال ہے, لیکن برازیل سے پتہ نہیں کہاں سے چکن آ رہا ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہاں آپ سعودی ایئر لائن میں, ایمریٹس ایئر لائن میں جائیں, بکرے کا یا گائے کا گوشت منگوا لیں, وہ حلال ہوتا ہے, کیونکہ وہ مشینی ہوتا نہیں ہے نا. مرغیوں کو تو کٹ کٹ کر مشین لگاتے ہیں, گایوں کو کون مشین چلائے گا اتنی بڑی. تو گائے کا گوشت اور بکرے کا گوشت حلال ملتا ہے. تو باہر ملکوں میں جب جایا کرو, انسان کے بچے بن کے رہا کرو, ایسا نہیں کہ جو آ رہا ہے کھا لیا. جاپان میں بہت مشکل ہے حلال ابھی بھی. تو میں جب جاپان گیا تو وہاں کے مسلمانوں نے بتایا کہ بھئی ہم نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. جاپان میں مسئلہ یہ کہ دودھ میں بھی حرام شامل ہوتا ہے, کافی میں بھی حرام شامل ہوتا ہے. کافی بھی آپ لوگ نا تو وہ پڑھتے ہیں کہ یار اس میں حرام چیزیں شامل ہیں, سور کی چربی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اس میں. تو جب بھی کسی غیر مسلم کنٹری میں جاؤ تو وہاں پہلے مسلمانوں سے رابطہ کر لو. تو ہر جگہ ایپ بن گئی ہے الحمدللہ. تو ہمارے دوست جاپان میں ہمارے ساتھ تھے, جب بھی کوئی چیز خرید, کافی بھی لینی ہوتی نا, تو وہ موبائل میں ڈال دیتے, اس میں فوراً وہ سامنے آ جاتا, وہ فوراً فیصلہ کر لیتے. تو آسان کر دیا الحمدللہ بہت اس کا, لیکن تھوڑی سی تحقیق ایک دفعہ کرنی پڑے گی. اور میں تو لوگوں سے کہتا ہوں جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں, یار ہر شخص مسلمان حلال کھانا چاہتا ہے تو تم حلال کا بزنس کر لو وہاں پہ. اب جاپان میں ایک بنگلہ دیشی نے جب دیکھا نا کہ حلال مشکل ہے, اس نے سلاٹر ہاؤس کھول لیا, دنا دن کروڑ پتی بن گیا. وہ بہت اچھا کیا, بزنس بھی ہو گیا, لوگوں کو حلال کھانے کو بھی بولو مل گیا. تو یہ ہر جگہ آج کل ٹھپے لگ رہے ہیں حلال کے. مشینی ذبیحہ ہوتا ہے, بعض ذبیحہ ہوتا بھی نہیں ہے, بس ایک ٹھپا لگایا ہوا تو حلال, ٹھپا لگایا ہوا تو حلال. وہی وہ مثال ہے, بس وہ کہہ کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک سیاسی لیڈر تقریر کر رہا تھا کہ آپ مجھے ووٹ دیں, میں مردوں کے لیے الگ ہاسپٹل بناؤں گا, خواتین کے لیے الگ ہاسپٹل بناؤں گا. آپ مجھے ووٹ دیں, میں مردوں کے لیے الگ اسکول بناؤں گا, خواتین کے لیے الگ اسکول. بولے جا رہا ہے نا, پھینکے جا رہا ہے. کسی نے کہا ہمارے ہاں میٹرنٹی ہوم نہیں ہے, جو خواتین کے بچہ پیدا ہونے کے جو ہاسپٹل ہوتا ہے وہ نہیں ہے. اس نے کہا آپ مجھے ووٹ دیں, مردوں کے لیے الگ بناؤں گا, خواتین کے لیے الگ. تو بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹھ کے پھینکنے کے لیے, پھینکتے رہو بعد میں دیکھیں گے. تو ایسے ہی بعض ملکوں میں حلال کی اسٹیمپ بعض اداروں نے بنائی ہوئی ہے, جو آتا رہے گا حلال ٹھپا حلال ٹھپا, چاہے وہ سور پہ بھی ٹھپے لگا رہے ہوتے ہیں حلال کے. تو خالی ٹھپا دے کے فیصلہ نہ کر لیا کرو کہ یہ حلال ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے, یہ بھی روحانی گندگی آ گئی ہے. پیر کے نام پہ ذبح کر دیا, مزار کے نام پہ ذبح کر دیا, یہ بھی محسوس کرنے کی چیز ہے. توحید پرست آدمی ایسا جانور نہیں کھاتا. اس کی میں مثال دیتا ہوں اپنی دادی سے. ہماری دادی نا میت کے کھانے میں کبھی نہیں جاتی تھی,
کسی کے یہاں میت ہو گئی نا, وہ دیگ بنا کے کھلا رہے ہیں سب کو, ہوتا ہے لوگوں میں. میری دادی نہیں جاتی تھی, ہم ان سے پوچھتے تھے دادی آپ کیوں نہیں جا رہی؟ وہ کہتی تھی مجھے مردوں کے کھانے حلق میں ہی نہیں اترتے, گھن آتی ہے. حقیقت ہے یہ. تو یہ محسوس کرنے کی چیزیں ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. اللہ کہتے ہیں جس جانور کو ذبح کیا گیا کس کے نام پہ؟ کسی بت کے نام پہ بھیٹ چڑھایا ہے, مزار پہ بھیٹ چڑھایا کسی بزرگ کے نام پہ, وہ انسانوں کے توحید پرستوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. والمنخنقۃ, کچھ جانور طبعی موت مرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اب تم شکار کرو گے, شکار کر کے جانور ہلاک کرو گے نا, تو شکار کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں, صرف ایک قسم حلال ہے, باقی ساری کیا ہے؟ حرام. وہ کیا ہے؟ المنخنقۃ, حلال جانور تم نے گلا گھونٹ کے اگر مارا ہے اس کو بھی تمہیں کھانے کی اجازت بولو نہیں ہے. کیسی پاکیزہ تعلیمات ہے. بلڈ اندر رہ جاتا ہے سارا, گندا خون. گورے جب کھانا پکاتے ہیں نا, آپ ان کا کھانا دیکھو, خون نکلتا رہتا ہے سالن میں, اور خون گندی چیز ہے, بیماریاں بھی ہوتی ہیں اس میں. اب تو وہ بھی ذبیحہ کی طرف آ رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ یار ذبح کر کے کھایا کرو. تو جس جانور کا گلا گھونٹ کے مار دیا اس کو بھی کھانے کی اجازت نہیں. والموقوذۃ, اللہ کہتے ہیں جس کو پتھر پھینک کے مارا ہو اور اس سے وہ مر گیا ہو, وہ جانور بھی کھانے کی اجازت بولو نہیں ہے. یہاں گولی کا شکار آ گیا. دیکھو دھار والی چیز اگر ماری نا اپنے جانور کے, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تیر چلایا, وہ اس کے گھپ گیا, آپ قریب پہنچے, جانور ٹھنڈا ہو چکا تھا, ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا, تو وہ حلال ہے. کیوں؟ دھار والی چیز ماری ہے آپ نے اس کی, اور ذبح کرنے کا موقع ملا بھی نہیں ہے آپ کو. لیکن قرآن کہہ رہا ہے اگر پتھر سے مارا ہے, تو پتھر سے اگر مارا ہے جانور تو پھر وہ حلال نہیں ہے, بے شک اللہ اکبر پڑھ کے مارا ہو. اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ گولی کا شکار حلال نہیں ہے, کیونکہ گولی میں آگے دھار نہیں ہوتی. اب عرب علماء کا, بعض عرب علماء کا موقف یہ ہے کہ گولی کا شکار حلال ہے, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے فائر کیا تو حلال ہے. لیکن جمہور علماء, جو خاص طور پہ حنفی مکتب فکر کے علماء ہیں, بر صغیر کے علماء, مصر میں, شام میں, جو بھی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں حلال نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گولی صرف یہ کرتی ہے کہ خون نکال دیتی ہے, تو پتھر بھی نکال سکتا ہے. قرآن نے ہر طرح کے پتھر کے شکار کو حرام قرار دیا ہے, چاہے وہ خون نکالے چاہے خون نہ نکالے. تو حکم کا مدار اس پر نہیں ہے کہ پتھر مار رہے ہیں یا گولی مار رہے ہیں, حکم کا مدار اس پر ہے دھار والی چیز مار رہے ہیں یا گول چیز مار رہے ہیں آپ اس کو. یہ ہے صرف فرق یہ ہے کہ آپ پتھر کی طاقت جیسے غلیل سے بڑھا سکتے ہو, ہاتھ سے بڑھا سکتے ہو, تو وہ بیرل میں رکھ کے بارود سے اس کی پھینکنے کی طاقت کو بڑھا دیتے ہو آپ. تو پھینکنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے جس سے وہ جسم میں گھس کے خون نکال دیتی ہے. تو خون نکالنا کافی نہیں ہے, خون نکالنا تو پتھر کے ذریعے بھی ممکن ہے, زور سے مارو گے تو خون نکل جائے گا. تو اس لیے ہماری رائے میں گولی کا شکار حلال نہیں, اور یہ مضبوط موقف ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, ہم جانور کا شکار کرتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمارے تیر سے مرا ہے یا کسی درندے نے مارا ہے, آپ نے منع کر دیا اس کو کھانے سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی 50% حلال اور 50% حرام کا امکان ہو تو حرام والے پہلو کو ترجیح دی جائے گی. تو اگر گولی کے شکار میں فرض کر لو کہ ہم اس کو دھار مان لیں, تو بھی دوسرے پتھر والا عنصر اس میں زیادہ ہے. تو جب تک حلال ہونے کا یقین نہیں ہوگا آپ کے لیے وہ جانور حرام رہے گا. ہاں گولی سے شکار کیا آپ نے اور جانور کے مرنے سے پہلے ذبح کر دیا پھر تو ٹھیک ہے, یا گولی میں دھار ہو آگے, دھار کا مطلب نو کو آگے, یا بلیڈ لگا ہوا ہو اور بلیڈ جا کے اس کو لگے, پھر ٹھیک ہے, پھر وہ تیر کی طرح ہے, سمجھتے ہو. لیکن کلاشن کوف کی گولی ہو گئی یا 32 بور کی گولی, ان میں دھار نہیں ہوتی, یہ پھینکنے کی قوت سے اندر جا کے گھستی ہیں. تو اس کو اللہ نے موقوذہ کہہ دیا ہے. موقوذہ جو پتھر کی طاقت سے جانور ہلاک ہوتا ہے وہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں. اور اس میں دیکھو جانور کو بھی سہولت دی جا رہی ہے. اگر اسلام یہ پتھر کی طاقت والے جانوروں کو حلال کر دیتا, لوگ پٹخ پٹخ کے مار رہے ہوتے جانوروں. اسلحہ تو اب جادو ہے, آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں, میں نے خود دیکھا ہے, آپ بھی دیکھ لیں,
بعض علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان میں بعض غیر مسلم کیا کر رہے ہیں، کسی جانور کو جب کھانا ہے نا تو سر پہ کھینچ کے ڈنڈا مار رہے ہیں اس کے. تو یہ بھی موقوذہ میں داخل ہے، ڈنڈا ہو یا پتھر ہو ایک ہی ہے. اس جانور کے لیے بھی جب ہم ذبح کرتے ہیں نا جانور کو، یا دھار والی چیز جاتی ہے، اس میں جانور کو تکلیف کم ہوتی ہے اور بلڈ زیادہ نکلتا ہے. بلڈ جلدی نکلنے سے جانور ٹھنڈا جلدی ہو جاتا ہے. تو اس میں جانور پہ بھی رحم ہے اور انسان کو بھی اخلاقیات سکھائی جا رہی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ تیسری قسم ہو گئی. والمتردیۃ، اللہ کہتے ہیں کوئی جانور بلندی سے گر کے ہلاک ہو جائے اس کو بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے. شکار کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ آپ ہرن کو اوپر لیتے 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 ایسی جگہ لے گئے جہاں وہ پھسل کے نیچے گر گیا، خون تو اس میں بھی نکلے گا لیکن وہ حلال نہیں ہے. والنطیحۃ، اسی طرح ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مار کے ہلاک کر دیا. اب سینگ میں دھار ہوتی ہے بہت دفعہ، لیکن وہ دھار آپ استعمال نہیں کر رہے، وہ کون استعمال کر رہا ہے؟ جانور. یہ ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ اس کا مطلب دھار ہونی چاہیے، تو اللہ نے کہا نہیں، دھار والی چیز ہو اور تمہارا ہاتھ ہو اور تم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، کسی اور جانور نے مار دیا. اسی وجہ سے علماء کا موقف یہ ہے، بر صغیر کے علماء کا، کہ مشینی ذبیحہ حلال بولو نہیں ہے. ایک ہی صورت حلال ہونے کی بچ جاتی ہے کہ آپ نے جانور کو پکڑنا ہے، گلے پہ آپ نے چھری چلانی ہے. اور ویسے بھی دیکھو اس میں اسلام نے انسان کی بھی ویلیو ہے کہ خود چھری چلائے. خود سے کہیں چھری گر کے چل گئی حلال نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آگے آیتوں میں آ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کا ذبح کردہ تمہارے لیے حلال ہے، ہندو کا ذبح کردہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. تو اس میں مذہب کی بھی قید لگائی ہے، مذہب کی قید کہ مسلم ہونا چاہیے ذبح کرنے والا، یا عیسائی ہونا چاہیے، یا یہودی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سیم ہے. یہودی عیسائیوں کا جرم کم درجے کا ہے، آسمانی کتابوں کی طرف منسوب ہے وہ. اب مشین جو ہے جس سے ذبح کر رہے ہوتے ہیں مرغیاں لاکھوں، یہ یہودی ہوتی ہیں یا عیسائی ہوتی ہیں؟ بولو نا، یہ کچھ بھی نہیں ہوتی. آپ کہہ سکتے ہو بٹن دبانے والا تو مسلمان ہے نا، اس میں بٹن دبانے والا تو مسلمان ہے. تو بھائی قرآن سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہودی، عیسائی یا مسلم کا ذبیحہ ہونا چاہیے. ہاتھ جو استعمال ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ بٹن جب آپ دباتے ہو نا تو بٹن دبانے کی حد تک تو آپ کا کام ہوتا ہے، آگے سارا کام مشین کا ہوتا ہے. تو مشین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اسلام کو یہ قید لگانے کی ضرورت کیا تھی کہ بھائی مسلم ہو، بھائی چلو گلا کاٹ دیا، اس کا خون نکل گیا نا، تو اب یہ کیا کہ یار تو مشین کاٹے یا ہندو کاٹے یا سکھ کاٹے تو یہ کیا مسلمان ہو؟